आई है। मैं आप इस पर बात कर रहा हूँ, इस पर मैंने आपसे अलग से सवाल रखा हुआ है, मैं आपसे अलग से इस पर सवाल भी करूंगा कि इसका हुकूमत पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान को किस हद तक फ़ायदा हो सकता है। पहले ज़रा मुझे बताइएगा, आप अगेन आपकी नज़र होती है, बल्कि इत्तेफाक से हम साथ ही उस फ्लाइट में थे जब अमेरिका के इलेक्शन हो रहे थे और आप भी वहाँ पर थे, तो आपका बड़ा आलमी मईशत पर उस पर नज़र है। ये इस सारी सूरत हाल के नतीजे में आपको लगता है, क्योंकि कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि अमेरिका के पास अब स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है और अब तेल का बायर भी नहीं है उसके पास, ये इस मंजरनामे और डोनाल्ड ट्रंप का जो एक ख़ास मिजाज है वो आप उसके जहन में, आपकी नज़र में है, इस नई पैदा शुदा सूरत हाल के नतीजे में क्या अमेरिका कोई ऐसा डेस्परेट स्टेप उठा सकता है जिसकी वजह से कुछ देर पर असरात हो? देखिए, यकीन से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका में जो सदर ट्रंप की मकबूलियत थी उसमें एक बहुत बड़ी वजह उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, और तकरीबन 4 सालों में वहाँ ग्रोथ थी, इकोनॉमी स्टेबल थी, स्टॉक मार्केट्स अच्छा कर रही थी। अब उनमें क्रैश आया है, मईशत मुतासिर हुई है, बेरोज़गारी में बेपनाह इजाफा हुआ है और स्टॉक मार्केट्स का बहरान आपके सामने है, तो यकीनन इसके अमेरिका की सियासत पे असरात भी नमूदार होंगे। और आपके ख्याल में इस सब की बुनियादी वजह, मेन वजह क्या है? ये आपके ख्याल में कोरोना वायरस के नतीजे में एक पहली सबसे बड़ी खबर ने जन्म लिया, आप उसका इससे रब्त देखते हैं? देखिए, रिसेशन है ना, दुनिया एक रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि आपके जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब हमने दरख्वास्त की, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दरख्वास्त की कि डेवलपिंग वर्ल्ड को जो इंडेटेड कंट्रीज़ हैं बशमूल पाकिस्तान के, जो उनके कर्ज के बारे में नज़रसानी करनी चाहिए, तो आपने देखा कि बहुत जल्दी बड़ा एक मुनासिब और मुस्बत जवाब मिला, क्योंकि जो माहिरीन हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिसेशनरी इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। 2009 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था उससे बड़ा है। ग्रेट डिप्रेशन की बात आप सुन रहे हैं, 1930, 32, 33 की जो दहाई थी उसमें ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था, लोग समझते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस शायद उससे भी बड़ा हो। राइट, ठीक है। और अब शाह साहब, ज़ाहिर है एक आम आदमी जो कि खारजा उमूर और उस पर उस अंदाज से ज़ाहिर इन डेप्थ अगर नज़र नहीं भी रखता, तो वो इसमें इंटरेस्टेड होगा कि क्या इससे आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा। ज़ाहिर है हमारे यहाँ जो तेल की कीमत है बराह रास्त जुड़ी होती है आलमी मंडी में तेल की कीमतों से। अभी से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब एक ये जो पानी की बोतल है इसकी कीमत इस वक्त आलमी मंडी में तेल से ज़्यादा है, पानी की बोतल ज़्यादा महंगी है पेट्रोल से। हमने नहीं सोचा था कि अपनी लाइफ में हम कभी ये मंजर भी देखेंगे, कभी ये खबर भी सुनेंगे। किस हद तक इसका इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान के अवाम के लिए? मैं समझता हूँ एक इम्पैक्ट तो ये हो सकता है कि आपकी जो महंगाई है उसमें यकीनन कमी आ सकती है। आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी, आपकी फ्रेट कॉस्ट कम होगी, आपकी जो हम IPP से हमारा इन्हिसार है, हमारी जो बिजली हम पैदा करते हैं उसकी कॉस्ट में कमी आएगी। आप देख रहे हैं कि गैस और ऑयल की कीमतों में खातिर खा जो कमी आई है उसका इम्पैक्ट होगा, और लोग अभी महसूस कर रहे हैं कि जनरली कीमतों में स्लम्प आ रहा है, कीमतें कम हो रही हैं। और साथ में आपको शाह साहब एक और अपडेट दे दूं मजीद आपको हैरान करने के लिए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, WTI क्रूड जो है उसकी कीमत $0.01 हो गई है। 1 सेंट, लाइक लिटरली 1 सेंट राइट नाउ एज वी स्पीक, $0.01। मतलब ये क्या आपकी भी ये जो भी आपने जिंदगी भर, माइंड बॉगलिंग इट इज राइट। ये आलमी सतह पर कोई मतलब ये तो ऐसी बड़ी तरीन खबरों में से एक होगी जो आपने कभी जिंदगी में सुनी होगी। बेशक मैं कहता हूँ कि ये ऐसी चीज़ सामने आ रही है जिसको कॉम्प्रिहेंड करना और उसको एनालाइज करने में भी दिक्कत होगी। जी हाँ। बल्कि मेरी प्रोग्राम से पहले एक दो तज्जियाकारों से बात की, मुआशी, उन्होंने कहा अभी हमें थोड़ा वक्त दें, हम जरा इसको हजम कर लें, इस पर अपना तज्जिया बना के फिर बात करेंगे। अभी ये समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है, यानी ये इतनी ज़्यादा एक खिला देने वाली।
اور اچھا شاہ صاحب اس پہ اب ظاہر ہے ہر طرح کے اس پہ تجزیے ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگ اس کو دنیا کی تاریخ کی بنا پر, کیونکہ دنیا میں بہت ساری جنگیں ہیں جو کہ اعلانیہ جن کا واضح طور پہ کہا گیا یا نہیں بھی کہا گیا, تو ان کا اصل مقصد تیل سے جڑا تھا. تو کچھ لوگ اس کو اب ظاہر انٹرنیٹ پر ایک سوشل میڈیا پر اس وقت طوفان ہے جب میں آپ سے بات کروں, ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے. لوگ اس کو اس سے بھی جوڑ رہے ہیں کہ عالمی منظرنامے میں کسی تبدیلی سے یا کسی سطح کی جنگ سے. آپ کیا کہیے گا؟ دیکھیے میں اس پہ کبھی پیشن گوئی تو نہیں کر سکتا, لیکن بہت بڑی تبدیلیوں کا امکان ہے. پوسٹ کووڈ-19 دنیا کا نقشہ, دنیا کی بہت سی چیزوں میں آپ کو تبدیلی دکھائی دے گی. سوشلی, ورک ایتھکس میں بھی, کام کاج کے انداز میں بھی آپ کو بہت بڑی تبدیلی دکھائی دے گی. آپ دیکھیں کہ جس تیزی سے ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے, کبھی خواب و خیال نہیں تھا کہ آپ ہمارے ہاں جو آپ کی جو کیبنٹ میٹنگز ہیں, جو آپ کا کار سرکار ہے, وہ آپ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا اس انداز میں استعمال کریں گے جو آج دکھائی دے رہا ہے. صحیح. ابھی اور شاہ صاحب ذرا مزمل اسلم جو بڑے سینئر اکانومی ایکسپرٹ ہیں, ذرا ان سے بھی میں سمجھتے ہیں اور لوگوں کے وہ کہہ رہا ہے. لیکن مین وائل میں آپ کو اس سے بھی زیادہ حیران کن خبر دے دوں, پچھلی خبر سے زیادہ, جیسے آئی ایم کوٹنگ بلومبرگ نے اب سے 3 منٹ پہلے جو خبر اپلوڈ کی اس کے مطابق WTI crude oil futures trade at negative price for the first time. WTI crude oil futures trade at negative price, literally نیگیٹو پرائز پر اس وقت WTI crude oil ٹریڈ کر رہا ہے. مزمل السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ذرا ہمارے ساتھ پاکستان کے وزیر خارجہ موجود ہیں, ہم ظاہر ان سے بات کر رہے ہیں. ہمارا موضوع تو آج وہ تھا, لیکن ایک دم اچانک جو صورتحال میں تبدیلی آئی, ذرا پلیز ہمارے ویورز کے لیے بہت آسان الفاظ میں سمجھا دیجئے کہ یہ ہوا کیا ہے. دیکھیں یہ ہوا یہ ہے کہ اس وقت جو پورے کرۂ ارض میں جتنے بھی لوگ ہیں جی, انہوں نے کرونا وائرس جیسی چیز نہیں دیکھی تھی. پوری دنیا ایک ساتھ لاک ڈاؤن ہوتے نہیں دیکھی تھی. صحیح ہے. آج پوری دنیا میں جب سے آئل بنا اور جب سے ڈسکور ہوا, کبھی کسی نے صفر پہ قیمت نہیں دیکھی تھی. جی نیگیٹو. یہ سب کی عقل سے باہر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا اس وقت صرف 15% کھلی ہوئی ہے, باقی 85% دنیا بند ہے. صحیح ہے. اور اس کی وجہ سے جتنا تیل پیدا ہوتا تھا وہ تیل پیدا اتنا ہی ہو رہا ہے, لیکن سٹوریج جو ہے نا, کیونکہ پہلے دنیا چل رہی ہوتی تھی تو تیل پیدا ہوتا تھا اور خرچ ہو رہا ہوتا تھا. تو دنیا میں سٹوریج ختم ہو گئی ہے تیل کو رکھنے کے لیے. تو اب جو ہے مطلب وہ آئل کو ٹرانسپورٹ کرنا مہنگا ہو گیا, سٹور کرنا مہنگا ہو گیا. جنہوں نے جو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ اس کو فری میں دینے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن وسیم ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ آج رات تک کا ڈرامہ ہے. کل کی دن کی تیل کی قیمت $22 ہے. کل کی دن کی تیل کی قیمت $22 ہے. اگر کوئی کل تیل خریدنے جائے گا تو اس کو $22 کا تیل ملے گا. کیونکہ مے کے کانٹریکٹ کے لیے آخری دن ہے, اسی وجہ سے ہے ایسا ہی. جی اب جون کا کانٹریکٹ تو پہلے سے ٹریڈ ہو رہا تھا, تو کل سے مے کا کانٹریکٹ ٹریڈ نہیں ہوگا. تو جو ہے اس کی ڈیلیوری 19 مئی کو بنے گی. جو آج مئی کا کانٹریکٹ ختم ہوا, اب اس کی ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا. اور ڈیلیوری کہاں لیں گے, کہیں رکھنے کی جگہ تو ہے نہیں, کوئی سوکھی چیز تو ہے نہیں کہ زمین کے اوپر رکھ دیں. اس کے لیے باقاعدہ ٹینکرز ہونے چاہیے, سٹوریج ہونی چاہیے. تو اس کا مزمل میں اس انداز سے لوگوں کی, چونکہ میں بالکل ایک ذرا عام آدمی کی سے بات کروں تو مطلب وہ اتنا ایکسائٹڈ نہ ہو اس حوالے سے کہ تیل اتنا سستا ہو گیا ہے تو یہاں بھی اتنا سستا ہو جائے گا. کیونکہ اگر سستا ہو گیا ہے تو اس تک رسائی بھی تو ممکن ہو تو اس کا فائدہ ہے نا. تو رسائی تو ممکن ہے نہیں, اور جب دنیا چلنا شروع ہوگی تو پھر سپلائی ڈیمانڈ کا گیپ بھی اکارڈنگلی کم ہونا شروع ہو جائے گا. اب دیکھیں میں مثال پاکستان کی دے دیتا ہوں. پاکستان کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایفیکٹیولی 75% بند تھا, تو پاکستان نے 1 ماہ سے آئل امپورٹ نہیں کیا. صحیح ہے. 1 ماہ سے آئل امپورٹ نہیں کیا, پابندی لگائی ہوئی ہے. تو اب یہ صفر کا ہو جائے یا $10 کا ہو جائے, ہمارے پاکستانیوں کے لیے گڈ فار نتھنگ ہے, کیونکہ ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے. تو جس دن ہمارے استعمال میں آئے اور اس دن اگر اس ریٹ میں ملے تو بات بھی بنتی ہے نا. تو ہمیں چھلانگے مارنے کی اور خوش ہونے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. بس ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مونیومنٹل ڈے ہے, شاید in the mankind, history of the mankind, واپس یہ والا دن یا ریٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا. we are the luckiest one کہ ہم نے یہ آج سکرین میں دیکھی ہے یہ چیز. شاید جس دن پہلی دفعہ پہلا لیٹر بھی جو تیل کا نکلا تھا, شاید اس دن بھی یہ ریٹ نہیں تھا, جب اس کا استعمال بھی نہیں تھا. تو
تو ایک یہ مونیومنٹل ڈے ہے بس. حکومت پاکستان, کیونکہ میرا قریشی صاحب موجود ہے, میں ان سے سوال کرنا ہے, تو حکومت پاکستان اس صورتحال سے مطلب اگر یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی گورنمنٹ, لیکن میں ظاہر پاکستانی کا نظر بات کر رہا ہوں, فائدہ اٹھا سکتی ہے, اگر اٹھانا چاہے تو ممکن ہے, اگین جو فار دا ریزنز یو مینشنڈ ممکن ہی نہیں ہے فائدہ اٹھانا, کہ اسٹوریج کیا کریں گے اور سارا کچھ. دیکھیں اگر آج رات کو حکومت پاکستان $1 کا سارا آئل خرید لے اور اگلے 10 دن میں اس کو ٹرانسپورٹ کر کے پاکستان لا سکتی ہے, تو بس وہ فائدہ ہے. کیونکہ اگر کل جائیں گے تو $22 کا آئل ملے گا. جی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. رائٹ. شاہ صاحب, ویری انٹرسٹنگ سچویشن, یور کامنٹس آن دس. میں توقع کر رہا ہوں کہ ندیم بابر صاحب آپ کی گفتگو سن رہے ہوں گے. بلکہ جی پروڈیوسر ملائیں بھی ذرا ٹرائی کریں, اگر ہم ندیم بابر صاحب سے اگر بات کر سکے تو. اور مزمل صاحب یہ بتائیے گا کیا اس کا, جی ہاں ویری ویری ریلیونٹ, دیٹس کریکٹ. مزمل صاحب اس کا امریکہ چائنا ٹسل سے کسی تناظر میں کوئی تعلق ہے ساری ڈیولپمنٹ کا؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو یہ جو اسٹارٹ تھا وہ سعودی عرب کا تھا, اور میرے اپنے خیال میں سب سے بڑا نقصان بھی سعودی عرب اور رشیا کو ہی ہے اس کا, کیونکہ سعودی عرب کی جو ہے آج بھی لگ بھگ 75 سے 80% آمدنی تیل سے ہوتی ہے, اور اگر ایسے خدا نہ خاصہ 6 مہینے یا سال گزر گیا تو ان کے پاس جتنا بھی بفر ہے $600-700 ارب کا وہ ہوا میں اڑ جائے گا. تو امریکہ جیسا ملک ٹھیک ہے ابھی نیٹ ایکسپورٹر بنا ہے وہ, لیکن اس کی معیشت اتنی بڑی ہے, اگر اس کا آئل سیکٹر ڈیفالٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی آئل پروڈیوسنگ نیشنز ہیں یہ ان کے لیے ایک بہت بری خبر ہے. اب اس بحران سے وہ کیسے نکلیں گے؟ 10 ملین بیرل تو انہوں نے کاٹ دیا ہے, لیکن اگر دنیا 75% یا 60% بند رہی تو وہ 10 ملین بیرل بھی جو ہے نا کوئی کام کا نہیں ہے. شاید ہو سکتا ہے ان کو اپنی پروڈکشن جو ہے نا 1/4 پہ لانی پڑے تیل کو صحیح کرنے کے لیے. ہاں میڈیم ٹرم میں بہت سارے کارخانے ڈیفالٹ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, اور وہ پھر تیل کی قیمتیں اوپر آنا شروع ہو جائے, لیکن اب دنیا کو جسے کہتے ہیں نا انجن سٹارٹ کر کے اس کو گرم کرنے میں تو ٹائم لگے گا. صحیح ہے. اور یہ بھی ذرا ہمارے ویورز کے لیے بتا دیجیے کہ یہ سعودی عرب اور رشیا ان کا مطلب اس تیل کے معاملے کو لے کے کیا اگر عام الفاظ میں کیا پھڈا پڑا تھا کہ جس کے بعد ہم نے اس سے پہلے بھی ایک تاریخی ڈپ دیکھا تھا. اتنا تاریخی تو ہرگز نہیں جتنا ابھی ہو گیا ہے, یہ تو ظاہر ہے ہسٹری آف مین کائنڈ میں جس طرح آپ نے بتایا, لیکن کیا ٹسلی ذرا اس کو بتائیے گا. دیکھیں ان کا جو جھگڑا تھا وہ تھا ایگو, اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے کسی کو کسی وقت بٹھا سکتے ہیں. تو سعودی عرب رشیا کے پاس درخواست لے کے گیا تھا کہ آئل کی پروڈکشن کٹ کر دیتے کرونا وائرس کے پیچھے. تو رشیا نے اس کی بات نہیں مانی. جب رشیا نے بات نہیں مانی تو اس وقت سعودی عرب دن کا 10 ملین بیرل تیل نکالتا تھا, انہوں نے سیدھا 12.5 ملین بیرل کر دیا. اگلے دن رشیا نے کہا ہم بھی زیادہ کریں گے, پھر تیسرے دن یو اے ای نے کہا ہم بھی تیل زیادہ کریں گے. تو دنیا ادھر بند ہو رہی تھی اور انہوں نے پروڈکشن جو ہے بڑھا دی. اس کی وجہ سے عالمی مالیاتی منڈی میں 4 مہینے میں تیل $60 سے آج 0 پہ آ گیا. تو یہ جو ہے جیسے میں نے کہا کہ پوری دنیا اس وقت لاک ڈاؤن میں ہے, بند ہے, اور سب سے بڑا جو اس کا 2 چیزیں تھی فیول جو استعمال کرتی تھی, ایک ایئر لائن بزنس اور ایک کارگو بزنس, ٹھیک ہے, اور تیسرا گاڑیاں جو سڑک پہ ہوتی تھی. لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے گاڑیاں سڑک پہ 0 ہو گئی ہیں, ایئر لائنز بند ہو چکی ہوئی ہیں, اور صرف جو ہے نا ٹریڈ کے لیے کچھ بحری جہاز چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ابھی جو میجر تیل کی کنزمپشن ہے وہ بند ہو چکی ہوئی ہے. تو اب یہ کب دنیا کھلے گی؟ اچھا کھل بھی جائے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں بہت جلد ایئر لائن بزنس کھل سکے گا. صحیح. اور اسی طریقے سے ٹرین بزنس یا ٹرانسپورٹ بزنس کھلے گا. تو یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے اس انڈسٹری کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا قریشی صاحب آپ اس پر تبصرہ فرمائے گا. اس سے پہلے جب سعودی عرب اور رشیا کی ٹسل کے نتیجے میں ذرا تیل کی قیمتیں گری تھی تب میں نے کچھ تجزیے بڑے مین اسٹریم چینلز پر ہی سنا. میں کوئی اکانومی کا اسٹوڈنٹ نہیں, اور ظاہر ہے میں بھی آپ سے ایز آپ کو اکانومی کے وزیر نہیں, لیکن میں آپ کی پھر بھی اس پر رائے جاننا چاہتا ہوں. تب میں نے کچھ مین اسٹریم چینلز پہ کچھ بڑے لوگوں کے تجزیے اس طرح سنے کہ جناب جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جیسے پاکستان کی معیشت ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گی, جیسے برے دن ختم ہوگا, اس ایک ڈیولپمنٹ کی بنیاد پر, جو کہ مجھے ایسا لگا کہ بہت ہی کوئی اوور ریٹڈ مطلب ایک بات تھی کہ جناب ٹھیک ہے بڑی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے سارے کے سارے معاشی مسائل ہی حل ہونے کو جا رہے ہیں. آپ یہ اوپینین شیئر کرتے ہیں مجھ سے؟ آپ کی بھی یہی اوپینین ہے کہ ٹھیک ہے یہ تیل سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے, لیکن یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے معیشت کے برے دن ختم ہو گئے اور اب اچھا دن ہو گیا اور نیا سورج آ گیا اور یہ ہو گیا, دس از آلسو بٹ ٹو مچ.
وسیم آپ کی آواز مجھے تو بالکل سنائی نہیں دے رہی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے شاہ صاحب؟ میں سوال دونوں آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آواز سنائی نہیں دے رہی آپ کی. اچھا چلیں ذرا ریکنیکٹ کر لیجیے ذرا شاہ قریشی صاحب کو. مزمل اسلم صاحب یہ بات سوال آپ بھی بتائیے گا کہ میں نے کچھ تجزیے دیکھے کہ جناب جیسے جس کو اگر ایک عام آدمی دیکھے تو اس کو لگے تیل سستا ہو گیا ہے، اب پاکستان کی معیشت کے برے دن تو ختم. از اٹ دیٹ سمپل؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کا درآمدی بل کا جو ہے تقریباً 25 سے 30% تیل تھا. صحیح ہے. وہ تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بجلی کی بات کریں تو بجلی میں ہم نے گارنٹیڈ ریٹرن اور گارنٹیڈ جسے کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ طے کی ہوئی ہیں، تو ہماری بجلی سستی نہیں ہوگی. ہم نے جو ایل این جی لیا ہوا ہے وہ ہم نے 13 سینٹس 1.13 اور برینٹ لیا ہوا ہے. شاید برینٹ جیسا تیل آج مفت ہو گیا، ہمیں وہ جو ہے ایل این جی اس طرح سستی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہم آئی پی پیز کو پیمنٹ کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں اسی طرح کرنی ہے. صحیح ہے. چوتھی ہماری جو ملک میں آئل کی کمپنی ہے وہ اگر 1990 میں اس نے ڈسکور کیا تھا تو آج قطع نظر آئل کی قیمت کچھ بھی ہے تو ہم نے اس کو 1990 کی قیمت دینی ہے. اگر کسی نے 2002 میں آئل ڈسکور کیا تھا تو قطع نظر آج آئل کی قیمت 0 ہے یا 100 ہے، ہم نے اس کو وہ قیمت دینی ہے. تو پاکستان کے لیے اچھی خبر ضرور ہے، پاکستان کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ اس سے بہتر ضرور ہوتا ہے. صحیح ہے. لیکن پاکستان یہ کہیں کہ قرضوں سے نکل جائے گا یا پاکستان کو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں، غلط ہے. پاکستان کو بلکہ اس ٹائم میں بھی آلٹرنیٹ فیول پہ کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ ٹیمپریری ہے، ہم ساروں کو پتہ ہے. اچھا آپ نے اس طرح کہا کہ یہ تو کچھ گھنٹوں کی بات ہے اور ظاہر ہے یہ اتنی بڑی جو علامتی خبر ہے یہ تو زیادہ تر سسٹین کر بھی نہیں سکتی ورنہ تو دنیا کا منظرنامہ بدل جائے. لیکن اس کے بعد بھی سر آپ نے کہا کہ جناب کل کی قیمت $22 ہوگی، یعنی اسٹل آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں دنیا میں تیل کی قیمتیں کہیں بھی اس کے آس پاس نہیں ہوں گی جتنی ہم نے ماضی قریب میں دیکھی تھی، اور اس کا بہرحال مثبت اثر ہوگا ہم پر؟ دیکھیں میری زندگی کی مشاہدہ ہے، ایک 1992 میں جب کویت وار ہوئی تھی، ایک 1998، ایک 2001-2 کے بعد 9/11 اور پھر 2009 کا جو لیمن کرائسس تھا. یہ 4 پوائنٹ میں ایسی تھی لیکن اس میں بھی کم سے کم تیل کی قیمت $8 گئی تھی. صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد وہ $8 سے $100 بھی ہوئی، $100 سے $50 بھی ہوئی. تو ہمارے پاس پچھلے 28 سالوں کی جو میری یادداشت ہے اس حساب سے میں بتا رہا ہوں. اور تو وہ ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ آئی ہے لیکن اس سطح تک نہیں آئی. اور اس سطح تک اس لیے نہیں آئی کہ کبھی پوری دنیا ایک ساتھ بند نہیں ہوئی. پہلے اگر جنگ ہوئی، 9/11 ہوئی تو دنیا کے ایک حصے 2 حصے بند ہوئے. اب سارا کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے، اب ہم ایک نئے نارمل میں، نئے ورلڈ میں آگئے، دنیا کس طریقے سے آپریٹ کرے گی فیوچر میں، یہ سارا کا سارا جو ہے آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ابھی فی الحال ایسا لگتا ہے کہ آئل جو ہے وہ بہت ہی، آئل انڈسٹری ایک بہت ہی بدترین دور ہے. رائٹ، ٹھیک ہے. میں ذرا آپ سے بریک کے بعد حوالے سے مزید بات کروں گا. ہماری جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس کو آئل سیکٹر کتنا ڈومینیٹ کرتا ہے، اس کے لیے کیسی خبر ہے باقی سے. میں ذرا قریشی صاحب سے اجازت لینے سے پہلے ذرا ان سے کوئی 2-3 باتیں اب جو باقی صورتحال ہے، آف کورس یہ کورونا سے متعلق، ان سے میں 2-3 سوال اس متعلق پوچھ لوں. قریشی صاحب آج آپ نے ذرا کچھ شاکی نظر آئے تھے، ذرا آپ نے کچھ شکوہ کیا تھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پنجاب سے ملتان میں سہولیات کی عدم دستیابی کے حوالے سے، اور آپ نے اس کا باقاعدہ اعلان آپ نے شکوہ کیا. دور ہو گیا شکوہ وہ؟ جی میں شکر گزار ہوں اسد عمر صاحب کا، جن سے میں نے بات کی تو انہوں نے بر وقت اس کا نوٹس لیا. انہوں نے چیف سیکرٹری سے بات کی اور چیف سیکرٹری نے مجھ سے بات کی اور میں نے ان کو بتایا کہ ملتان میں کیا دقت پیش آ رہی ہے. اور پھر میں شکر گزار ہوں یاسمین راشد صاحبہ کا، جن سے میری بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ وہ کل ملتان تشریف لے کر جائیں گی اور وہاں جا کے ملیں گی، صورتحال کا جائزہ لیں گی. دیکھیے ملتان نشتر جو ہاسپٹل ہے اور ملتان جو ہے وہ پورے جنوبی پنجاب کا ہب ہے، اور وہاں جو میں نے ڈاکٹرز کی کیفیت دیکھی وہاں مجھے پریشانی ہوئی. میرا فرض بنتا تھا کہ میں متعلقہ لوگوں کے نوٹس پہ لاؤں. میں شکر گزار ہوں چیئرمین NDMA کا، جنہوں نے کہا کہ وہ اس میں ہماری مدد کے لیے تیار ہیں. اگر پنجاب کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کو کوئی دقتیں آ رہی ہیں اور وہ ہماری ضروریات پوری نہیں کر پا رہے تو وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. شاہ صاحب لیکن یعنی آپ نے صورتحال کو اتنا خراب پایا کہ آپ نے اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے پرائیویٹ نہیں بلکہ پبلک چینل کا استعمال کیا؟
دیکھیے پرائیویٹلی میں کئی مرتبہ ان سے کہہ چکا. میں نے ملتان کے جو ہمارے کمشنر ہیں میں نے ان سے بھی کہا. میں نے جہاں جہاں ذکر کر سکتا تھا میں نے کیا. اس وقت دیکھیے بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے فرنٹ لائن ڈاکٹرز ہیں ان کے دفاع کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہے. اگر فرنٹ لائن پہ مقابلہ نہیں کریں گے آپ اور میں محفوظ نہیں رہ سکتے. وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر ہمارے بچوں کا ہمارے بزرگوں کا دفاع کر رہی ہیں. ہمارے فرائض میں یہ شامل ہے کہ ہم ان کے لیے آواز بلند کریں. صحیح. لیکن یہ تھوڑا سا حیران کن ہے کہ اگر آپ جیسے سینئر وزیر کی بھی اگر اس انداز سے سنوائی پرائیویٹ کمیونیکیشن سے نہیں ہو سکی اور آپ نے پبلک پلیٹ فارم کا استعمال کیا اور پھر یہ معاملہ حل ہوا تو میں سینئر وزیر صرف نہیں ہوں وسیم بطامی صاحب. میں ایک سینئر وزیر صرف نہیں ہوں. میں ایک عوامی نمائندہ ہوں. میں ملتان کا منتخب نمائندہ ہوں. میرے فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ میں اس کی آواز بلند کروں, وہاں کے لوگوں کی تڑپ محسوس کروں. جی ہاں. لیکن مطلب مقصد یہ کہ اگر ظاہر آپ کی رسائی کسی بھی عام انسان سے بہت زیادہ ہے, اگر آپ کی بھی پرائیویٹلی کمیونیکیٹ کرنے کی وجہ سے پرابلم انسٹنٹلی سالو نہیں ہوئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزوں میں بہت زیادہ بہتری کی گنجائش ہے. پھر نہیں بہتری اس پہ کوئی شک نہیں کہ بہت اچھے کام ہوئے ہیں اور میں ملتان کی انتظامیہ کو میں نے سراہا. مثال کے طور پر جس طرح ملتان کا کوارنٹین چلایا گیا, جس طرح لوگوں کی وہاں خدمت کی گئی, اس کی مثال نہیں ملتی. جس طرح ملتان میں احساس پروگرام چل رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. میں نے مختلف سینٹرز کا دورہ کیا, بہترین کارکردگی تھی, انتظامات بہت عمدہ تھے, لوگ بہت مطمئن تھے. تو جہاں اچھی باتیں ہیں ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے, جہاں کمزوری ہے اس کی نشاندہی کرنی چاہیے. مجھے یہ کہنے دیجئے, مجھے ایک بات کہنے دیجئے. یہ پچھلے کئی سالوں سے آپ دیکھیں کہ ملتان کو وہ ایلوکیشنز نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی. شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی ملتان پر وہ توجہ نہیں دی گئی جو دی جانی چاہیے تھی. جنوبی پنجاب میں آج جو احساس محرومی ہے وہ کیوں ہے؟ اور ہم کیوں کہتے ہیں, جنوبی پنجاب کے لوگ کیوں کہتے ہیں قیدی تخت لاہور دے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب ان کا حق نہیں ملتا, ان کو صحیح ایلوکیشنز نہیں ملتی, جب ان کو آپ دیکھیں پر کیپٹا, آپ دیکھیں ملتان کی پاپولیشن کا پر کیپٹا بیڈز دیکھیں اور لاہور کے ساتھ دیکھیں, آپ موازنہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ملتان کے لوگوں کو 50 کی دہائی میں نشتر بنا تھا, آج نشتر 2 کی باتیں ہو رہی ہیں, اس کی ایلوکیشن کی گئی ہے. لیکن یہ شکوہ ہے اور یہ شکوہ میرا نہیں ہے, پورے جنوبی پنجاب کی بیلٹ کا یہ شکوہ ہے. ایک بحث ہے, بڑی سیر حاصل بحث ہے کہ سے ایک علیحدہ صوبے کا مطالبہ کیا تھا. صحیح ہے. اس پہ بڑی سے مزید بات ہوئی. جاتے تھے شاہ صاحب یہ بتائیے گا, یہ نیب نے بھی آج آٹا چینی اسکینڈل میں کاروائی کرنے کے حوالے سے ایک اندیا آیا ہے سامنے, خوش آئند بات ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے احتساب کا عمل, شفاف احتساب کا عمل اور کرپشن کی بے کنی تحریک انصاف کے منشور میں عمران خان کی سیاست میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے, انہوں نے مافیاز کا مقابلہ کرنے کی بات کی ہے, اور آج انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے کہ انہوں نے جو ایک رپورٹ ہے اس کو پبلک کیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں بلا امتیاز بلا تفریق احتساب کے عمل کو آگے بڑھاؤں گا. آخری سوال آپ سے, بڑا معصومانہ سوال ہے. اس رپورٹ کو جس کو پبلک کرنے کا کریڈٹ آپ دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو, یقیناً آپ نے بھی اس کو گو تھرو کیا ہوگا. اس رپورٹ کے نتیجے میں, اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد آپ کس نتیجے پر پہنچے؟ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے آپ کی کیا رائے بنی؟ کیا آپ نے ان کو بدعنوانی کا مرتکب پایا؟ دیکھیے فورینسک رپورٹ ابھی آنی ہے, اور جب فورینسک رپورٹ آئے گی تو اس سے سب کچھ آیا ہوگا. میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا. اب تک کی جو رپورٹ آئی اس سے آپ کسی نتیجے پر پہنچنے پر قاصر ہیں؟ میں آپ کی طرح مطالعہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب. بریک لیتے ہیں. مزمل اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں. دنیا میں تیل کی